बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 28 अप्रैल साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी नायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ करें यार, अपना चूँकि पीटीआई की हुकूमत से हमें थ्रेट था या ख़तरा था या रिक्वेस्ट थी, ऐसे कह लें, तो कि पहले कोई पॉजिटिव खबर दिया करो। इनकी तरफ से तो कोई नहीं है, तो नेगेटिव खबर से आगाज़ करते हैं। शरह सूद जो है, बाबा शाहिद इकबाल की खबर है, वो 13 साल के हाईएस्ट लेवल पे जाने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। लेकिन बाबा जी की खबर है ना, वो तो पढ़नी है ना जी, क्योंकि टी बिल हमने हाईएस्ट रेट पे बेच दी हैं। तो 14.1% ये 6 मंथ का कायबर है। हाँ जी, हाँ, हमने बेचे। तो इसका मतलब है कि दूसरा इंटरेस्ट रेट भी हमें जो नॉर्मल है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। अफरात ज़र को काबू करने का यही तरीका अब रह गया। ठीक है जी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जी, उसके मुताबिक जो अशिया खुर्दो नोश की बढ़ती कीमतें हैं और उससे लोगों की कुव्वत ख़रीद में कमी वाक़या हो गई है, परचेजिंग पावर कम हो गई है। और उस कीमतें बढ़ने की वजह ये बताई गई है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिटिकल टेंशन कह लें, हाँ? जी, सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिसी स्लिपेज, यानी कि जो पॉलिसी बनाई थी उसके ऊपर पूरा अमल नहीं किया गया। ठीक है, और मैक्रो इकनॉमिक इम्बैलेंसेस के ऊपर के लेवल के ऊपर जो हैं वो गलत मुआशी फैसले। ठीक है, तो इसकी बुनियाद के ऊपर अफरात ज़र बढ़ी है और लोगों के जो है वो कुव्वत ख़रीद कम हुई है। ये आउटलुक जारी किया है पाकिस्तान रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने, और ये डाटा किन महीनों का लिया है? कोविड-19 रिलेटेड मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि ये पिछले जब कोविड था तब का डाटा और है, उसके आफ्टर शॉक्स जितने देर आते रहे, उसके जो आफ्टर शॉक्स है उसका डाटा लिया गया है। तो हमने कहा इस खबर को भी हम पढ़ लें। ठीक है, इंडस मोटर का प्रॉफिट 42% बढ़ गया। दुनिया की इंतहाई यार, मैं उस दिन वो बैठा हूँ इनकी टोयोटा की गाड़ी के अंदर, वो एंज लगे जिमें किसी ने एवें पुर्जे जोड़ के बना दी। पीपा हंसी तक है। मुझे तो नहीं अच्छा लगता था जी, ऐसे जैसे गधा गाड़ी में बैठ गया। गधा गाड़ी में बैठ गए यार। ठीक है, पता नहीं ये बनाने की ने। और 42% उसने अजाफी प्रॉफिट शो किया है। फर्टिलाइज़र सेक्टर जी जुलाई से ट्रैक और ट्रेस के निज़ाम के अंदर आ जाएगा। एक एक बोरी काउंट होगी और एफबीआर के अंदर बैठा हुआ बंदा गिन रहा होगा 1 2 3 4, और फिर वो कभी कभी बंद भी हो जाया करेगा सिस्टम। बहरहाल वो आ रहा है जी। ना आप आगे चले गए। इंडस मोटर से ज़रा पीछे वापस आए। नासिर मदनी साहब क्या कहते हैं? हांडी केड़ा कुत्ता चाट गया। बात यह है कि बुकिंग का ये हाल है सुजुकी का। मैं इंडस से आ रहा हूँ सुजुकी पे, बुकिंग बंद कर देते हैं आप। इसका मतलब है आपके पास आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑर्डर आए तब आपने बंद किया ना। हाँ, डॉलर का इम्पैक्ट आप प्लस करके सरपास कर रहे हैं। हाँ, ईपीएस चेक करें सुजुकी की, हाँ, 5 रुपये 59 पैसे माइनस। ओ दादाजी माइनस में चली गई। ईपीएस माइनस में चली गई सुजुकी शर्म की। नहीं आती मेरा ख्याल है पहले यार वो ख्वाजा आसिफ साहब याद आ गए जी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, वो कोई जरा बराबर भी शर्म नहीं होती। मोनोपोली आपकी इतनी है कि रहे रब का नाम। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो जापानी पीपे हैं इनको छोड़ें और इसकी जगह चीनी पीपे पे आए। कम से कम कीमत तो मिलता है ना यार। इम्पोर्टेड गाड़ी बेहतरीन दादाजी, जापानी इम्पोर्टेड गाड़ी। हाँ, वो उसके ऊपर पाबंदियां लगने लगी हैं तेरी भी जापानी इम्पोर्टेड गाड़ी के ऊपर। मैं तो सोच रहा हूँ और बुक करवा लो। आए सुकून 3 साल और अगले आराम से निकल जाएंगे। दादाजी इस खबर पे मैं लाजमी शामिल करना चाहता हूँ और इस पर ओपिनियन दीजिएगा। काफ़ी दिन हो गए हमने पाकिस्तान से बाहर निकल के जो है गुफ्तगू नहीं की। अफगानिस्तान पे भी फरमाइश आ रही है, अगरचे आपका इसरार है कि उसके व्यूज़ नहीं आते, लोग बोर होते हैं, वो सुनते नहीं हैं, वो चैनल बदल जाते हैं। आगे चलो। ऊंगा कहते हैं यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली,
وہ اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس بات پر ڈیبیٹ کرنے جا رہی ہے, ویٹو کے مسئلے پہ ڈیبیٹ کرنے جا رہی ہے کہ اگر 5 مستقل ممبران جو ہیں ان میں سے کوئی ویٹو کر دیتا ہے کسی ریزولوشن کو تو اس کا حل کیا ہوگا. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, اب یورپ کے اپنے دامن کو آگ لگی ہے. بھئی ہماری تو فلسطین کے اوپر جتنی بھی قراردادیں تھیں مسلمانوں کی وہ تو آپ ویٹو کرتے رہے. اب جب روس نے یوکرین کے مسئلے کے اوپر ویٹو کیا ہے تو اب یورپ کی چیخیں نکلی ہیں. بھائی جان اتنی تکلیف ہی ہمیں ہوتی تھی. جی ٹھیک ہے, ان کو گولیاں مار مار کے فلسطینیوں کو آپ, اور ان کے اوپر جب یونائٹڈ انگا کے سامنے اقوام متحدہ کے سامنے آتی تھی تو امریکہ بڑے آرام سے ویٹو کر کے نکل جاتا تھا. تو اب اپنی ویٹو کے اوپر کیوں, میرا مطلب ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے, کیوں چیخیں نکل رہی ہیں, یہ وہ چیخیں ہیں بھائی جان. آپ سمجھ گئے ہو کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں یار یہ دیکھیں نا جی ویٹو کر کے تو کچھ ممالک جو ہیں وہ یہ مناسب نہیں لگتا, دیکھیں اتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. بھائی جان ہم بھی تو فلسطینیوں کا رونا روتے رہے نا کہ وہاں پہ بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں چلیں ایک آپ مذمت کا حرف ہی کہہ دیں یار, اور آپ نے کیا کرنا ہے بیچاروں کو. ٹھیک ہے, لیکن وہ اپارتھائڈ سسٹم آپ نے وہاں پہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے. کیڑا سسٹم؟ اپارتھائڈ. اچھا ہے, کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نسلی سسٹم. اچھا, کہ ایک نسل کے لوگ سپیریئر ہیں اور ایک نسل کے لوگ وہ چوزن ون والا کنسپٹ نہیں. وہ پاکستان میں بھی ایک پارٹی جو ہے یہ اپارتھائڈ سسٹم قائم کرنا چاہ رہے جی کہ ہم جو ہیں بس ہم خدا ہیں, ہم رسول ہیں, ہم سب معاذ اللہ کل کا بیان آپ سنے نا, آگ لگا دینا والا نقل کفر نباشت. لیکن وہ جو مرضی چاہیں یہی وہ ہے, یہی وہ, یعنی کہ آپ سمجھیں کہ صہیونی جو ہے وہ فلسطین کے یوتھی ہیں. ایک ٹرمپی بھی تو ہے نا, تو ٹرمپ صاحب, آپ کو پتا چلا کیا؟ میں نے بڑی خوشی ہوئی. ٹرمپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر عدالت نے سزا دے دی ہے. اچھا جی. اور جتنے مہینے وہ جرمانہ پے کرنے میں $10,000 والا $10,000 مہینہ اس کو جرمانہ پڑے گا, جتنے مہینے وہ تاخیر کرے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے, اس نے عدالت کے احکامات کا اسی طرح مذاق اڑایا تھا جس طرح عدالت کے احکامات کا پاکستانی ٹرمپ نے اڑایا تھا. جب عدالت نے کہا تھا کہ گنتی کراؤ تو کہہ رہا سی کہ گنتی نہیں ہو سکتی, اور سب کچھ ہو سکتا ہے. تو پھر عدالت رات 12 بجے کھلی سی نا, ایگزیکٹلی ٹرمپ نے بھی یہی کیا تھا. اچھا صہیونی بھی یوتھی ہیں, مجھے آج پتہ چلا ہے. نہیں وہ بہت بڑے یوتھی ہیں. بلکہ اگر آپ کہیں, اگر آپ مجھے یہ اجازت دیں کہنے کی, ویسے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن میزبان میں ہوں پروگرام کا, یہ مائک میرے ہاتھ میں ہے. ہاں, لیکن یوتھیوں کا ظہور جو ہے وہ صہیونیوں کے ہاتھوں ہی ہوا تھا, صہیونیوں کے ہاں ہی ہوا تھا. ان کی جو پیدائش ہوئی تھی نا کہ وی آر دا چوزن ون, وی آر دا سپیریئر ون. پی ٹی آئی بھی صہیونیوں کی تو ایک لڑی ہے, 12واں قبیلہ تھا جی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے اتنی, یہ 12واں قبیلہ مانے دماد نہیں ہے ان کا, ایسے ہے نا. دیکھ لو کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. وہ کہتے نہیں ہمارا قبیلہ گوبو ہوا ہے. بالکل, وہ پاکستان سے مل گیا. گومو ہوا تھا قبیلہ, یہ وہ ہے. صحیح بات ہے جی. اللہ معافی دے یار, میں تو کسی یوتھیے سے کوئی ڈائلاگ کرنے کا حامی نہیں. لیکن میں ایک بات پہ کلیئر ہوں, ٹرمپ, بورس جانسن اپنے والا, مودی اور ایم بی ایس, ان کی جو مٹی ہے نا وہ ایک ہی پرانت میں گوندی گئی ہے. ایک ہی پرانت میں گوندی گئی, یہ میں آپ کی اس بات سے ایگری کیے بغیر رہ نہیں. یہ ریپلیکیٹ ہیں ایک دوسرے کا, ایک دوسرے کا ریپلیکا ہے. ٹھیک ہو گئے. خیر ویٹو پہ بات چیت ہونے جا رہی ہے کہ اب کیا کرنا ہے. کہ اپنا تکلیف تو یہ ہے نا کہ ہمارا ایک یورپ کا ملک جو ہے اس کو رگڑا چڑھ رہا ہے, اور ہم روس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ روس کو ویٹو پاورز حاصل ہے. تو بالکل ہونا چاہیے جی, اس کا پرماننٹ علاج ہونا چاہیے. ہم اس کی بات کی سپورٹ کرتے ہیں, شاید ہماری کشمیریوں کو بھی کہیں سنے جائے نا, تو ہم اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں. جی, پاکستان جو ہے نیا LNG کا ٹرمینل سیٹ اپ کرنے جا رہا ہے. اچھا, کیڑی پارٹی ہے؟ آج کل اس طرح کی حکومتوں کے اس دور میں فیل گڈ خبریں ہوتی ہیں. پارٹی کیڑی ہے جی؟ ایز ڈیوو گیس ہیز سائنڈ این EPCF انجینئرنگ پروکیورمنٹ کنسٹرکشن اینڈ فائنانس کانٹریکٹ ود دا 4th کنسٹرکشن کمپنی لمیٹڈ FCC آف چائنا نیشنل کیمیکل انجینئرنگ گروپ. چائنا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ڈیوو والوں کے ساتھ مل کے, کوریا کے ساتھ مل کے ایک ٹرمینل لگا رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, چلے
ٹھیک ہو گئے. جی یہ ٹرمینل جو ہے نیا. دیکھو بات یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہمارا کروایا تھا شاہد خاقان عباسی, دوسرا ایگریمنٹ کروایا تھا جناب جنرل باجوہ صاحب. تو اگر ان دونوں کانٹریکٹ کے تحت جتنی گیس ہم نے خریدنی ہے اس کے آرڈرز ہم بر وقت پلیس کر دیں تو پاکستان کی جو ضروریات ہیں وہ کم و بیش پوری ہو جاتی ہیں, کم و بیش کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور گیس کے اوپر میں نے ایک ولاگ کیا بڑا درد دل کے ساتھ, دکھی دل کے ساتھ, وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. تو یہ ساری گیس ویس ڈال کے ہماری, اب مسئلہ کیا ہوتا تھا, مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو اس نے ایڈوائزر رکھے ہیں 2-3, اس مطلب ان میں سے 1-2 تو ہمارے دوست تھے, ایک آدھ تو ہمارے دوست تھے, ان کو نکال کے باقی سارے اس واردات پہ بیٹھے ہوتے تھے کہ گیس نہ خریدی جائے, حکومت کو سپاٹ پہ جا کے بائنگ کرنی پڑے اور سپاٹ میں سے پھر ہم دیہڑی لگائیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا, ٹھیک ہے, لیکن ایک کو نکال کے باقی سب کا یہی وتیرہ تھا. یار یہ کرنے کیا ہے, یار یہ کس طرح لوٹ مار کرنا چاہ رہے ہیں, شارٹیج پیدا کر کے, اور پھر وہ شارٹیج کی سپلائی ہم یا ہماری جو کمپنی ہے وہ کرے گی, سپاٹ بائنگ, ٹھیک ہے. اور ان میں سے کئیوں نے تو وہاں سے پہلے بکنگ بھی کر لی ہوتی تھی, ایڈوانس سیٹنگ ہے, ایڈوانس سیٹنگ کر لی ہوتی تھی. اتنے بڑے واردات یہ تھے یار. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم جو یہ تباہی پھیر کے گئے ہیں, یہ سونامی تباہی پھیر کے گیا ہے, کیا اس تباہی کے جو ریکیج ہیں اس کو اٹھانا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت ٹائم لگ جائے گا, اس کو اٹھانا ہے, یا یہ جو اس وقت اتنا بڑا بحران پیدا کر گئے ہیں اس کو حل کر کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے. یہ دو ہوں گی نا. تو پہلے ریلیف پیدا کر لیں, پہلے پیداوار کو پروڈکشن میں کو سرکل میں لے آئیں, اس کے بعد پھر دیکھتے رہیں گے یہ یہیں پہ, ٹھیک ہے نا. ہاں مفتاح بانڈ بیچتا پھر رہا ہے, بانڈ بیچتی ہیں اس گلوبل مارکیٹ, وہ 614 والے اسی چکر میں بیچے تھے جس کی ہم نے کل خبر پڑی تھی. اچھا چلے ٹھیک ہے. اگلی خبر میں شامل کرنے جا رہا ہوں. چائنا سے یہ کہا گیا ہے کہ ML1 کے لیے پیسے تھے, اس نے دے دیے تھے پہلے پیسے, ML1 کے لیے پیسہ رکا ہوا تھا, 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا. خواجہ سعد رفیق بتا رہے تھے مجھے نہیں, خیر سب کو بتا رہے تھے کہ 1 انچ بھی ML1 سے نہیں بڑھا. جس کو کوئی شک ہے وہ آ کے ڈاکومنٹ دیکھ لے. وہ تو کہتا ہے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کام کر دیا. عمران خان نے تو سارا وہ کر بھی دیا, تو کہتا 1 انچ نہیں آگے بڑھایا, بلکہ یہ 6 ارب والی کاسٹ اٹھا کے 9 ارب ڈالر پہ لے گئے. صحیح, ٹھیک ہے نا. ہاں لکیروں کے اثرات ہیں پاکستان پہ. اچھا جی ٹھیک ہے جی, ML1 کی خبر ہو گئی. فوڈ کی امپورٹ زرعی ملک میں 15.5% بڑھ گئی. ظاہر ہے جب آپ وقت کے اوپر مداخلات نہیں دیں گے, کھاد کی بلیک میلنگ کریں, کھاد کی بلیک مارکیٹنگ کریں گے اور پیداوار اپنی کم رکھیں گے. یار میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 30 سے 35% پیداوار گر جاتی ہے اگر وقت کے اوپر آپ کھاد نہیں ڈالتے. وہ 30% ہی سمجھ لیں, 30% پیداوار گرنے سے کسان غریب ہوتا ہے, اور زر مبادلہ کے اوپر بوجھ یہ پڑتا ہے کہ آپ کو باہر سے گندم لانی پڑتی ہے بحران سے بچنے کے لیے, ٹھیک ہے. پھر وہ کچھ لاڈلے ہیں جنہوں نے گندم کی پاکستان سے باہر جو سمگلنگ ہونی ہوتی ہے وہ بھی روکنی ہوتی ہے, وہ نہیں روکتے بھائی. تو پھر ہمیں افغانستان کو بھی اپنی آبادی میں شمار کر لینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. جنہوں نے کھاد کا بحران برپا کیا دادا جی انہیں جیل میں نہیں ہونا چاہیے, یہ قومی جرم نہیں کیا بھائی جان, پوری نیشن کو آپ کو جیل میں ڈال دیں گے اٹھا کے. دادا جی میں نے کیا کیا, کیونکہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے نا بھائی, روکتے ہیں نا بارڈر کے اوپر, کیوں کھاد جا رہی ہے افغانستان. تو پوری قوم بحران. ہم سستی کھاد جو اپنے کسان کو دینے چاہ رہے ہیں اسے سستی نہیں مل رہی, اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک وہ ہماری کھاد سمگل ہو کے جا رہی تھی, اور جا بھی سر کی فیکٹری سے رہی تھی. اوہو نہ کرے. مجھے ایک پارٹی مل گئی نا, وہ سر کے ادارے میں ہی کام کرتے. میں ایسے ہی پوچھا, میں کہ کھاد سمگل ہو رہی ہے, کہتے ساری کر رہے ہیں اسی, ساری تو میجر پروڈکشن ادھر جا رہی ہے. وہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کے اوپر جو ان سا بارڈر لگتا ہے نا, اس بارڈر سے میجورٹی گئی. خود ہی مان گئے, خود ہی مان گئے. انہوں نے تو میں نے ویسے دوستی بھی دسیا سی, اس لیے میں نے ویلاگ نہیں کیا, خبر نہیں دی. بابا نے آپ کی دوستی بھیجتی, ویسے ہی ذرا ذکر آیا تو میں نے کہا. اس کی ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انٹرنیشنل منڈی میں کھاد کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی, تو وہ انٹرنیشنل ریٹ پہ بیچیں گے. تو وہ انٹرنیشنل ریٹ پہ ہماری کھاد سستی ترین تھی, کیونکہ ہم سبسڈائز ترین کھاد دے رہے تھے. اگرچہ سستی ترین ریٹ پہ نہیں ملی ہمیں, میرے کسان کو, ٹھیک ہے, اس کو بلیک میں ہی ملی ہے, اسی لیے گندم کی پیداوار کم ہوگی. تاہم مجھے یہ امید ہے کہ چونکہ اب کھاد دستیاب ہو گئی ہے تو ہماری کپاس کی جو
کیش کراپ ہے جو کہ دوسری کیش کراپ سمجھی جاتی ہے وہ بچ جائے گی, اس کی پیداوار میں بہتری آ جائے گی. 2 لاکھ ٹن اور امپورٹ. آپ کو پتہ ہے چاچو بڑا بدنام ہے جعلی دوائیوں کے خلاف ایکشن لینے میں, جی جی ہے نا. تو نیچے چاچو کا پتر ہے, تو میرا خیال ہے پنجاب کی حد تک چیزیں پنجاب کی حد تک ابھی بحران اور چلے گا. گجرات کے جٹ جو ہیں وہ نہیں مان رہے, ٹھیک ہے, بلکہ گجرات کے نوری نات صاحبان جو ہیں تو انو مولا جٹ ہی پوانا پینا چودھری صاحب نے. نت دا علاج جٹ نہیں کیتا سج. یہ امپورٹ کیوں کر رہے ہیں اگر فرٹیلائزر اویلیبل ہو گئے تو؟ پتہ نہیں میں کیسا فکرہ مار گیا ہوں. چودھری صاحبان جو ہیں ان کا جو وہاں پہ گھر ہے نا اسے نت ہاؤس کہتے ہیں. اچھا جی. ٹھیک ہے, تو مولا جٹ کا وہ کردار جو تھا نا وہ نت, تو وہ پھر جٹ نہیں آ کے اس کا علاج کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اگلی خبر پڑھوں دادا جی, یہ امپورٹ کیوں کر رہے ہیں پھر؟ کیڑی 2 لاکھ ٹن اگر معاملات بہتر ہیں ہاں, تو کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ تاکہ اسمگلنگ ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں کرائسس پیدا نہ ہو سکے. اچھا, لیکیج کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. لیکیج کو پلگ ان کرنا چاہ رہے ہیں. رائٹ. اور یہ بائی دا وے آرڈر جو تھا وہ پچھلی گورنمنٹ کر گئی تھی. چائنا سے ہم نے چائنا سے امپورٹ ہو رہی نا. جی ہاں, یہ وہ چائنا والی امپورٹ جو ہے وہ کر رہی تھی, بس امپورٹ پہنچنے والی ہوگی. جس طرح 2 مئی تک نا جو LNG کی ہم نے جو کنسائنمنٹس خریدی ہیں وہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ گیس اور بجلی کا بحران جو ہے وہ 2 مئی سے آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اتنی مہنگی خریدی ہیں ہم نے تو یہ تو بہرحال ہوگا. اور کوئلے کی قیمتیں بھی میرا خیال $250 سے اوپر ہیں. کوئلہ ہاں جی 300 کے آس پاس بھٹک رہا ہے. ہاں, بزنس کمیونٹی نے جو ہے وہ ایمنسٹی اسکیم کی مخالفت کر دی ہے. ہاں نہیں ہونی چاہیے. ایک منٹ میں یار بزنس کمیونٹی سے مجھے یاد ہے. نہیں غلط خبر پڑ گیا. انڈسٹری اپوزز وڈرال آف ایمنسٹی اسکیم. ہاں اچھا, ختم کرنے کی مخالفت کر دی. ختم کرنے کی مخالفت کر دی ہے, لیکن یہ انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس نہیں اسلام آباد میں سارے وہ پراپرٹی ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں. پراپرٹی ڈیلر بیٹھے ہیں تو انہوں نے پراپرٹی میں جو ایمنسٹی اسکیم ہے اس کے خاتمے کی مخالفت کی ہوگی. پراپرٹی میں بھی ایک بہت بڑی ایمنسٹی اسکیم چل رہی ہے نا, لیکن اصل خبر ہے نہیں ہے. جی کیا اصل خبر؟ اصل خبر میں آپ کو بتاؤں, FPCCI جا کے میاں نواز شریف سے ملا ہی. اچھا جی ملی ہے, ٹھیک ہے. FPCCI کی کیا اپنے جوید سلیم قریشی صاحب نہیں ہیں جی, ان کا چھوٹا بھائی بھی ہے نا آج کل FPCCI کے اندر, نعیم قریشی, وہ بھی گیا ہے پنجاب سے. باقی فیصل آباد اور جو اس کے ممبر ہیں. لیکن FPCCI کا صدر جو ہے آپ کو پتہ ہے نا وہ کس کا سمدھی ہے؟ کس کا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. ہے تو انو ہی نہیں پتا. ایڈی وڈی خبر تو انو نہیں پتا. نہیں پتا بھائی, وہ سمدھی ہیں نا خاور مانے کا صاحب کے. اچھا, وہ پچھلے دنوں جو شادی نہیں ہوئی تھی جس کا نکاح ہوا تھا وہاں پہ جا کے سعودی عرب میں, وہ پیرنی صاحبہ کی صاحبزادی اور الفتح والوں کا بچہ جو تھا ان کا عرفان کیسر شیخ جو ہے, عرفان اقبال شیخ, ان کے بھتیجے کی شادی تھی نا. ٹھیک ہے, تو سمدھی پھر کیسے جاتا, کس منہ سے جاتا؟ تو وہ نہیں گئے. باقی پوری جو ان کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ جا کے مل رہی ہے میاں صاحب سے. اوکے ٹھیک ہے. اپنی جاننے والی پارٹی تو نعیم قریشی صاحب ہی ہے نا, ایسے کر کے جوید سلیم صاحب کی طرف سے نعیم قریشی. ٹھیک, یہاں تک بات نہیں ہے. یہاں تک ہے کہ جو اس گروپ کا چیئرمین ہے وہ بھی نہیں گیا. وہ بھی نہیں گیا؟ ہاں, کیڑے والا کون؟ افتخار والے انجم نثار. ہمیں انجم نثار, تو وہ بھی تو کسی کے سمدھی ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ سمدھی نکال کے باقی پوری FPCCI میں لئی ہے نواز شریف کو جا کے. کیا جگت آئی ہے, آئے ہائے ہائے, یعنی کہ سمدھی نکال کے باقی ساری FPCCI میں لئی ہے جا کے. انجوائے کرو اس فکرے کو. تو انجم صاحب بہت پیارے آدمی ہیں یار, ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, پرانے زمانے کا پیار کرتے ہیں یار ہم سے. لیکن بہن توپ دے سامنے آ گئے ہو. اور اگلی گل کوآرڈینیٹ کنے کیتا ہے پہلا, ملاقات کنے کروائی؟ جی ظفر اقبال چودھری صاحب, سینیٹر جو ہے. اچھا سینیٹر نے, سینیٹر تو قافلی کا نہیں تھا. نہیں سینیٹر صاحب نہیں, سینیٹر صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف کی کابینہ میں وزیر رہے ہوئے ہیں نا یار. اچھا, اور سینیٹر صاحب کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ جو ہڈیوں کے ڈاکٹر جو ہیں, ڈاکٹر صاحب جو ہیں, ڈاکٹر صاحب بڑے پیارے آدمی ہیں, آرتھو ڈاکٹر ہیں, وہ MP ہیں نا PMLN کے. اوکے, یہ پچھلے 4 سال جنہوں نے مار کھائی ہے ان میں ڈاکٹر صاحب بھی شامل ہیں.
تو نون لیگ سے تعلق تو ہے ان کا. سینیٹر صاحب کو پچھلی دفعہ بھی آفر تو تھی نون لیگ سے کہ آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ لیں, ٹھیک ہے. تو سینیٹر صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے جا کے سن لائی میاں صاحب کے ایونٹ فیلڈ والے گھر کے اندر, ٹھیک ہے. پھر جا کے تو پلیتھن مطلب گراؤنڈ لیول بریک کر کے آئے اور جا کے انہوں نے کہا جاؤ ملا میاں صاحب انتظار کر, ٹھیک. اب ظاہر ہے چاچو کی حکومت ہے تو وہ اصل پاور ٹو بی کے پاس گئے ہیں نا بزنس کمیونٹی. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ افتخار ملک صاحب کیوں پیچھے رہ گئے. افتخار ملک صاحب رو گئے نا یار, صحت بہت خراب ہو گئی. اوہو, ٹھیک ہے. اگر ملک صاحب کی اجازت, خبریں میں نہیں لگ رہی, نہیں خبر ایک آدھ لگی ہے پچھلے دن, اگر میاں افتخار ملک صاحب کی صحت اجازت دیتی تو شاید سینیٹر ظفر اقبال سے پہلے ملک صاحب پہنچے ہوتے وہاں پہ. جی ٹائم ختم ہو گیا. لے سامنے کرام چغلیاں تھی, میں نے کہا کچھ بزنس چغلیوں میں خبریں رہ جاتی ہیں, تو خبریں رہ گئی, خبریں جلدی سے پڑھ ایک ہی سانس میں پڑھوں گا. فسکل ڈیفیسٹ انکریز ٹو 4% 9 منتھ, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو مالی خسارہ ہے وہ 10% پہ چلا گیا. ہاں جی, یہ بجٹ سارا خسارے کا بجٹ ہونا جا رہا ہے. اور یہ بھلا کس نے بتایا؟ جی آرمی چیف نے بتایا. اچھا جی, بزنس کمیونٹی سے لاہور میں ملاقات کی ہے سر نے, اور سر نے کہا پورا بجٹ خسارہ ہونے جا رہا ہے. سر 5% پہ ایمرجنسی لگ جاتی تھی, 100% خسارے پہ بجٹ میں. ADB نے ڈسپرس کیا 1.3 بلین لون گرانٹس ٹو پاکستان. چلو تو 2 پیسے آئیں گے نا. بلین, یس 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 2021 میں کیا ہے یار, کیا ہے. ہاں وہ کھا گئے لے لو کے. میں کہ شاید اور پیسہ نہیں لگ گیا. پاکستان کو $12 بلین کی ضرورت ہے ٹو اوورٹ رن آن فاریکس. دیوالیے پن سے بچنے کے لیے متاب بدر کی خبر ہے. جی 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 جی, میرا خیال ہے $12 بلین تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. چاچو چل رہا ہے نا کشکول پھاڑ کے سعودی, ٹھیک ہے. تو اللہ خیر کرے. 4 مئی کو رضا باکر کی پہلے بھی بتا چکے ہیں, ٹرم ختم ہو رہی ہے. ہاں یہ جناب بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 3.2 ٹریلین یعنی کہ 3200 ارب روپیے تک پہنچ چکا ہے. جی ہے یہ بجٹ خسارہ کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, بجٹ ڈیفیسٹ, بجٹ خسارہ. ٹھیک ہو گئے, بالکل ٹھیک ہے, بس ختم کریں چھٹی. چلو جی لیں سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام جی کرا دیں. میمن بچے کے ساتھ آپ مذاکرات میں جیت نہیں سکتے. $2 ارب رول لے آئے. $3 ارب انہوں نے دیے تھے ہمیں, انہوں نے بلایا, پیسے کدو واپس کرو گے, انہیں ایسا گلا چلایا $2 ارب انہوں کو اور کھینچ کے لے آئے. ایسے ہی ہونا چاہیے. صحیح میمن بچہ ٹکریا بھی مفتاح اسماعیل. چلیں جی ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.